कब से आपको कह रही हूँ कि नया घर लेकर दो। कश्यप अपने शौहर से शिकायत करते हुए। जवाद ने बेबसी जाहिर करते हुए कहा, हाँ भाई, ढूंढ तो रहा हूँ, दुआ करो जल्द मिल जाए। जवाद की नौकरी अच्छी खासी है और तनख्वाह भी। ये सिर्फ दो यानी शौहर और बीवी ही रहते हैं, इनके बच्चे नहीं हैं। इनका घर पुराना था, इसलिए नए घर की तलाश थी। कुछ देर बाद फोन की घंटी बजी। जवाद ने कॉल ओके की। आवाज आई, जवाद। जवाद ने जवाब दिया, हाँ जी। फोन से दोबारा आवाज आई, आपने अखबार में इश्तिहार दिया था। जवाद ने जवाब दिया, हाँ। तो उसने कहा, सर मैं बंगले का मालिक बात कर रहा हूँ, आप आकर बंगला देख सकते हैं। जवाद ने पूछा, एड्रेस? तो उसने बताया, गली नंबर 24, बंगला नंबर 420। अगले दिन जवाद अपनी बीवी के साथ बंगला देखने पहुंच गया। बंगले का मालिक मौजूद था। जवाद ने मालिक से पूछा, बंगला पुराना लग रहा है। मालिक ने जवाब दिया, जी हाँ पुराना है, इसलिए कीमत कम लूंगा। इत्तेफाक से उन्हें ये बंगला पसंद आ गया। जवाद ने मालिक से कहा, हाँ भाई, मुनासिब कीमत लगाओ। कीमत तय हुई और बंगला खरीद लिया गया और एक दिन बाद ही शिफ्ट होने लगे। पहला दिन था, पूरे घर की सेटिंग की गई। सारा दिन लग गया। रात को दोनों ने खाना बाहर से मंगवाया और खाकर थकान की वजह से जल्द ही सो गए। रात के 1 बजे अचानक पानी की आवाज आई, जैसे नल खुल गई हो। जवाद की आंख खुल गई और वो उठा और देखा तो नल खुली हुई थी। उसने जाकर उसे बंद किया और सोचा कि शायद नल खराब होगा, तो वो बिस्तर पर जाकर सो गया। अभी सही तरह से उसे नींद नहीं आई थी कि दोबारा नल खुल गई। इसी तरह बार बार नल खुलती रही और 5 बार नल खुली और वो 5 बार जाकर बंद कर आता। सुबह हुई। जवाद ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और कश्यप खाना बना रही थी। अचानक वॉशरूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ, जैसे कोई जोर से पटकता है। जवाद कश्यप से, क्या बात है, तुम ठीक तो हो? इधर कश्यप भाग कर देखती है तो कोई नहीं होता। जवाद आता है और कहता है, क्या हुआ? कश्यप परेशानी से कहती है, पता नहीं, दरवाजा किसी ने पटका। जवाद वहम जाहिर करते हुए कहता है, हवा है, हो सकता है हवा की वजह से। तुम ये बताओ, नाश्ता तैयार हुआ? कश्यप कुछ हैरान होती है और कहती है, हाँ तैयार है। तो फिर 2 नाश्ता रखकर क्या करोगी? कश्यप शक की निगाहों से दरवाजे को देखते हुए कहती है, हाँ लगाती हूँ। जवाद नाश्ता करता और ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहता है। जवाद अल्लाह हाफिज कहकर चला जाता है। अगले दिन शाम के खाने के वक्त बातें करते हुए जवाद कहता है, कश्यप सुनो, क्यों ना कल जैन और उसके बीवी बच्चों को बुला लिया जाए? वैसे भी कल इतवार है, तुम्हारी क्या राय है? कश्यप खुशी के साथ, हाँ क्यों नहीं। तुम खाना पका लोगी या बाहर से मंगवाएं? आप खाने की टेंशन ना लें, मैं बना लूंगी, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। अगले दिन 9 बजे जैन और उसके बीवी बच्चे आ जाते हैं। सब एक दूसरे से मिलते हैं, नाश्ता इकट्ठे करते हैं। कश्यप उसकी बीवी के साथ घुल मिल जाती है और बातों में लग जाती है। जैन और जवाद भी बातें करने लग जाते हैं। जवाद, देख यार, नया घर लिया है। जैन, भाई घर तो बड़ा है और शानदार भी, लेकिन इसके बारे में लोगों के ख्यालात अच्छे नहीं हैं। जवाद चौंक जाता है, कैसे ख्यालात? जवाद हैरानी में जैन से पूछता है, जैन, तुम्हें मालिक मकान ने नहीं बताया? जवाद, नहीं तो। जैन, लोग कहते हैं इस घर में आसेब है, सुना है कि यहाँ मौत वाक़या हुई है, इसलिए अब वो किसी को यहाँ रहने नहीं देते और ये घर खूनी घर के नाम से जाना जाता है। जवाद जब ये सुनता है तो एकदम धक से रह जाता है, लेकिन मजाक जाहिर करते हुए कहता है कि लोगों का तो काम है बातें बनाना। तुम बताओ, अपना क्या चल रहा है आजकल?
زین بس یار اسی جگہ ہی ہیں ہم تو۔ وہ دوبارہ باتوں میں لگ گئے۔ اچانک زین کا بٹوا گم ہو گیا۔ زین نے جب جیب کو ہاتھ لگایا تو محسوس ہوا کہ بٹوا نہیں ہے۔ اس نے جواد کو بتایا تو جواد نے کہا یہیں کہیں پڑا ہوگا دیکھو۔ دونوں ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ کافی دیر تک ڈھونڈنے کے بعد جب بٹوا نہ ملا تو دونوں بیٹھ گئے۔ اچانک کچھ گرنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے کچھ پھینکا ہو۔ جواد نے جب دیکھا تو وہ وہی بٹوا تھا۔ اس نے اٹھا کر زین کو دیتے ہوئے کہا دیکھو یار یہیں تو پڑا ہوا ہے۔ زین حیران ہو گیا اور کہا یار میں نے کئی بار دیکھا یہاں۔ جواد نے ہنستے ہوئے کہا صحیح دیکھتے تو مل جاتا، لیکن جواد دل ہی دل میں ڈرا ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جواد اور کشف نے ان کو رخصت کیا اور سونے کی تیاری کرنے لگے۔ دونوں باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ رات کے 1 بجے کا وقت ہوتا ہے اور کوئی دروازے پر زور سے کوئی چیز مارتا ہے، جس سے جواد کی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن کشف گہری نیند میں ہے۔ جواد کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد پچھلی رات کی طرح دوبارہ نل کھل جاتا ہے، جس کی آواز سے جواد کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ جاتا ہے نل کو بند کر دیتا ہے۔ صبح ہوتی ہے اور جواد اٹھ کر تیار ہوتا ہے، ناشتہ کر کے جلدی آفس چلا جاتا ہے۔ کشف اب گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی ہوتی ہے۔ اچانک اسے جواد کے کپڑوں پر خون لگا دکھائی دیتا ہے، جسے دیکھتے ہی وہ ایک دم سے ڈر جاتی ہے۔ وہ اسی وقت جواد کو کال کرتی ہے۔ ہیلو؟ جواد جواب دیتا ہے جی جی۔ کشف پریشانی میں سارا قصہ بتاتی ہے۔ جواد سن کر ہنس دیتا ہے اور کہتا ہے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، لگ گیا ہوگا خون۔ اچھا چلو تم تیار ہو جاؤ، آج ہم باہر جائیں گے۔ جواد نے کال کاٹ دی۔ وہ کشف کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہاں آصف ہے۔ ابھی دن کے 10 بج رہے تھے۔ جواد آیا، لیپ ٹاپ رکھا اور کشف کو ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ وہاں انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ جواد یہ سب کشف کا دل بہلانے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ گھر 3 بجے واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے دروازے کا لاک ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید کوئی چوری ہو گئی ہے۔ وہ جب اندر گئے تو دیکھا ان کے کمرے کے دروازے کو کلہاڑی سے توڑا گیا ہے۔ جب وہ اندر جاتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ سب کی سب چیزیں ویسی کی ویسی ہیں، کوئی چیز بھی نہیں چرائی۔ لیپ ٹاپ، پاسپورٹ اور بھی قیمتی سامان ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ ان کے گھر کے آگے CCTV کیمرہ لگا تھا، اس لیے انہوں نے اس میں دیکھا، لیکن وہ کوئی بھی داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں حیران ہو گئے۔ جواد کشف کا دل بہلانے کے لیے کہ تم ٹینشن نہ لو۔ کشف بہت پریشان تھی اور جواد کی پوری کوشش تھی کہ اسے پتہ نہ چلے یہ گھر آصف زدہ ہے۔ جواد کشف کو پیار سے لے آیا اور آ کے کمرے میں بٹھایا۔ اس کے لیے پانی لے آیا، لیکن کشف سنبھل نہیں رہی تھی۔ جواد کی لاکھ کوششوں سے کشف کو سکون آیا۔ جواد نے کشف سے شریفانہ انداز میں کہا تم بغیر بات کے پریشانی لے رہی ہو، تم پریشان نہ ہو، بس آرام کرو، میں کھانا باہر سے آرڈر کر دیتا ہوں۔ رات ہوئی، کھانا آ گیا۔ جواد اور کشف نے مل کر کھانا کھایا اور رات کو کشف جلدی سو گئی۔ جواد نے دیکھا کہ کشف سو گئی ہے تو وہ بھی سونے لگا۔ رات آرام سے گزر گئی۔ صبح ہوئی تو جواد حسب معمول اٹھا، دیکھا کہ کشف ابھی سوئی ہے۔ جواد نے غرض کشف کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ کشف کو بہت تیز بخار تھا۔ جواد بہت پریشان ہوا۔ گھر میں احتیاط کے لیے فرسٹ ایڈ باکس موجود تھا۔ جواد نے باکس کی طرف تیزی سے ہاتھ لپکا اور اٹھ کر جلدی سے کشف کے سرہانے آیا۔ جلدی سے کشف کو اٹھانے لگا۔ کشف جو کہ بخار میں جل رہی تھی، کراہ رہی تھی۔ جواد جلدی سے باکس اس کے سامنے لے آیا، تھرمامیٹر نکالتا ہے کشف کا بخار چیک کرنے کے لیے۔ جلدی جلدی میں اس کے ہاتھ سے تھرمامیٹر نکلا اور فرش پر جا لگا۔ چونکہ شیشے کا تھا اس لیے زمین پر لگتے ہی ریزہ ریزہ ہو گیا۔
جواد کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال ملائی۔ نصیب اچھے تھے کہ ڈاکٹر نے پہلی کال ہی اٹھا لی۔ ہیلو، آواز آئی۔ جواد نے جھٹ سے کہا، ہیلو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی جواد میاں، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ جواد نے پریشانی میں کہا، ڈاکٹر صاحب خیریت ہی تو نہیں ہے، میری بیوی کو تیز بخار ہے، جلدی ہمارے گھر آئیں۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، جی آپ لوکیشن بھیجیں اپنے نئے گھر کی، میں پہنچتا ہوں۔ جواد نے جلدی سے لوکیشن بھیجی۔ 10 منٹ بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ جواد نے جلدی سے دروازہ کھولا تو ڈاکٹر صاحب کو پایا۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، جواد نے جلدی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب اندر آتے ہیں اور بیڈ پر پڑی کشف کا معائنہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جواد پریشانی کے عالم میں پوچھتا ہے، کس وجہ سے ہوا؟ ڈاکٹر صاحب اطمینان سے جواب دیتے ہیں، پریشانی سے ہوا۔ تم پریشان نہ ہو، گولی دے دی ہے، اب آرام آ جائے گا۔ یہ 2 گولیاں ہیں، رات کو دے دینا۔ جواد ڈاکٹر کو فیس دیتا ہے اور دروازے تک چھوڑ آتا ہے۔ اگلے دن کشف ٹھیک ہوتی ہے اور حسب معمول اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہے۔ 2 دن اسی طرح گزرتے ہیں۔ اگلی رات ٹھیک 1 بجے کچن میں کانچ کا گلاس ٹوٹنے کی آواز آتی ہے اور جواد کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ چونکہ جواد اب جانتا ہے کہ اس گھر میں آسیب ہیں، اس لیے وہ اب ڈر رہا ہوتا ہے۔ نل کا کھلنا، دروازے کا لاک ٹوٹنا، یہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ کوئی تو ہے جسے ان کا رہنا یہاں پسند نہیں۔ لیکن آخر کیوں؟ انہیں ہمارے یہاں رہنے سے کیوں تکلیف ہے؟ یہ سوال جواد کے دماغ میں گردش کر رہے تھے کہ اچانک ایک اور گلاس ٹوٹا۔ جواد کسی قیمت پر یہ نہیں چاہتا تھا کہ کشف کو اس کی تھوڑی سی بھی بھنک لگے، اس لیے اس نے سوچا کہ جتنا بھی ڈر لگے کشف کو ہرگز نہیں بتانا۔ چلو کچھ دن اور گزر گئے۔ ایک دن کشف حسب معمول کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک چیخنے کی آواز آئی۔ چونکہ ابھی صبح کا وقت تھا اس لیے جواد گھر پر موجود تھا۔ اس نے جب سنا تو کچن کی طرف بھاگا۔ کچن میں جاتے ہی اس نے دیکھا کہ کشف اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھے ہوئے ہے اور منہ پر پسینہ ہے۔ جواد نے جلدی سے کشف کو بٹھایا اور پانی دیا۔ کشف کافی مشکل سے سنبھلی۔ جواد نے پوچھا، کشف کیا ہوا تھا آخر؟ کشف نے سسکیاں لیتے ہوئے بتایا، جب میں کچن میں گئی تو لگا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں سمجھی کہ آپ ہیں، لیکن ایک دم سے اس نے آ کر میرا گلا دبا دیا۔ میری سانسیں رک گئی اور میں سمجھ گئی کہ یہ آپ نہیں ہیں، اس لیے میں زور سے چیخی۔ جب آپ داخل ہوئے تو اس نے بھی چھوڑ دیا۔ جواد نے سوالیہ انداز میں کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں ضرور ڈر کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ جواد اسے وہم سمجھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کشف کی گردن پر پڑی، جس پر بڑے بڑے نشانات تھے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ گردن زور سے دبائی گئی ہے۔ جواد دیکھتے ہی دھک سے رہ گیا، لیکن اس نے کشف کے سامنے بات ظاہر نہیں کی اور وہم ظاہر کرتے ہوئے کشف کو کمرے میں لے گیا۔ اگلی رات دروازے پر پھر سے کسی نے کلہاڑی کے وار کیے۔ جواد کا دل کیا کہ اٹھ کر دیکھے، لیکن پھر سوچا، اکیلا ہوں، کیا کروں گا؟ جواد نہیں چاہتا تھا کہ ان سب واقعات کی تھوڑی سی بھی خبر کشف کو ہو، اس لیے وہ بالکل چپ رہا۔ اگلی صبح جواد نے جلدی اپنے دوست عادل کو کال کی اور سارا ماجرا بتایا۔ اس نے جواب دیا، تم فکر نہ کرو، تھوڑی دیر بعد میں آ جاؤں گا اور کسی عامل کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ جواد پریشان تھا۔ کشف کو ان سب واقعات کی خبر تھی، لیکن پھر بھی وہ بے خبر بنی ہوئی تھی تاکہ جواد کو پریشانی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ جواد نے جا کر دروازہ کھولا تو عادل اور اس کی بیوی کو پایا۔ جواد نے جب ان کو دیکھا تو اسے خوشی محسوس ہوئی۔ جواد عادل کو چھت پر لے گیا اور سارا قصہ سنایا تو جواد نے کہا، یار تم ٹینشن نہ لو، تھوڑی دیر تک عامل بابا آ جائیں گے، میں نے ان کو ایڈریس دے دیا ہے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ جواد جلدی سے دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سفید داڑھی کے ساتھ ایک بزرگ آئے کھڑے ہیں۔ جواد
انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، آپ وہی عامل بابا ہیں؟ وہ بابا مثبت انداز میں سر ہلاتا ہے۔ جواد اسے اوپر لے آتا ہے۔ جواد بابا کی خوب خاطرداری کرتا ہے اور سارے واقعات بتاتا ہے۔ بابا اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تم گھبرا نہیں، اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد بابا سب کو ایک کمرے میں آنے کا کہتا ہے اور خود وہیں بیٹھ جاتا ہے اور وہیں بیٹھ کر دم کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کافی وقت کے بعد بابا غصے سے پوچھتا ہے، کیا چاہتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے، مجھے خون چاہیے۔ بابا جواد کی طرف دیکھتا ہے اور اشارہ کر کے کہتا ہے، بیٹا ایک بکرے کا بندوبست ہو جائے گا؟ جواد، جی جلدی جلدی۔ تو جواد منڈی فون کرتا ہے اور ایڈریس بتا کر بکرا پہنچانے کا کہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد منڈی والے بکرا پہنچا جاتے ہیں۔ جواد بابا سے کہتا ہے، بابا جی بکرا آ چکا ہے۔ بابا گھر کے باہر بکرے کو ذبح کر دیتا ہے اور واپسی اسی کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے، جا باہر، تیرے لیے خون کا انتظام ہے، اور اپنی چھڑی کو مارتا ہے۔ کچھ دیر بعد بابا کہتا ہے، بیٹا اب آپ کا گھر سائے سے پاک ہے، لیکن اگلی دفعہ نیا گھر لینے سے پہلے جان لینا کہ یہاں کوئی سایہ تو نہیں۔ جواد سکھ کا سانس لیتا ہے اور بابا کو باہر چھوڑ آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جواد جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عادل روانی شکل بنا کر کھڑا ہے۔ جواد کو دیکھتے ہی عادل روانی آواز میں کہتا ہے، مجھے خون چاہیے، لیکن اپنی ہنسی نہیں روک پاتا اور زور سے کھیل دیتا ہے۔ جواد جو کہ ڈرا ہوا ہوتا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ مذاق تھا تو وہ بھی کھیل دیتا ہے۔